बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, चलिए आज की कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। घर के बाहर एक शामियाना लगा था। सब परेशान थे कि वो शामियाना किसका है, लेकिन वो खाली था। रात होने पर सब सोने चले गए। मैं भी बिस्तर पर लेटी थी जब अचानक उस शामियाने में रोशनी हो गई। मैं जल्दी से उठकर छत पर गई और इस शामियाने में झांका तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरी माँ अंदर दुल्हन बनी बैठी है और हर तरफ ख्वाजा सरा है। मैं फौरन नीचे भागी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलकर शामियाने के अंदर गई तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी कि मैं। दोस्तों, कहानी का आगाज़ कुछ यूँ होता है। मेरा नाम मरियम है। मैं 15 साल की थी। उस वक्त मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। उस बात को 3 साल गुजर गए थे। इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। ये 3 साल हमने किस तरह गुजारे थे ये सिर्फ हम ही लोग जानते थे, या मेरी माँ जानती थी, जिसने बहुत मुश्किल और मेहनत से सब बहन भाइयों को पाला। हम सब बहन भाइयों के साथ साथ मेरी माँ के ऊपर मेरी दादी की जिम्मेदारी भी अब्बा छोड़कर चले गए थे। दादी को मेरी माँ ने हमेशा ही अपनी माँ समझा था। कुछ लोग जो कि हम लोगों को ज़्यादा नहीं जानते थे, यही समझा करते थे कि शायद मेरी दादी ही मेरी असली नानी है, मेरी माँ की सास नहीं बल्कि माँ है। मेरी अम्मा इन्हें अपनी माँ जितनी अहमियत देती थी और माँ का दर्जा देती थी, वहीं पर मेरी दादी भी मेरी माँ को अपनी बेटी ही समझती थी। उन्होंने कभी भी मेरी अम्मा के साथ बुरा रवैया नहीं रखा था। मेरी दादी के 3 बेटे थे, जबकि उनकी बेटी कोई नहीं थी। अम्मा हमें बताती थी कि इनकी एक बेटी थी जिसका बचपन में ही इंतकाल हो गया था। यही वजह थी कि उनके पास सिर्फ 3 बेटे थे और इन सब में से मेरी दादी अब्बा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अब्बा सबसे छोटे थे, शायद इसी वजह से। जबकि अम्मा के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं, वो सब बच्चों से बराबर मोहब्बत करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चा माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करे और फिर कहीं ना कहीं वो लाडला बन ही जाता है। मेरे अब्बा, जो कि मेरी दादी को बहुत इज्जत देते थे और उनसे बहुत मोहब्बत भी करते थे। यही वजह थी कि मेरी दादी शुरू से ही अब्बा के साथ रह रही थी। जब उन्होंने अपने तीनों बेटों की शादियां कर दी तो सब अपने अपने घर में अलग रहने लगे थे, मगर मेरी दादी को कहा गया तो वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वो इन्हीं के साथ रहने को तैयार हैं। जबकि मेरी दादी का ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ मेरे अब्बा के साथ ही रहेंगी। अपने बाकी बेटों के घर भी चली जाया करती थी, लेकिन उनके घर ज़्यादा दिन रुकती नहीं थी और जल्दी वापस आ जाती। मेरी माँ के साथ उनका बहुत दिल लगता था और अम्मा जितना उनका ख्याल करती थी, मेरी दोनों ताई इतना ख्याल ना करती। दादी उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुकी थी, ऐसे में उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि उनकी दूसरी बहुएं इस तरह से उनका ख्याल नहीं रखती थी जिस तरह से अम्मा करती थी। अम्मा को देखकर वो हर वक्त यही कहती कि उनकी बेटी उनको वापस मिल गई है। वो बेटी जो बचपन में ही अल्लाह ने उन्हें देकर वापस ले ली थी, वो दोबारा से वापस मिली है। अम्मा अब्बा की देखा देखी हम बहन भाई भी दादी से बहुत प्यार करने लगे थे। मैं घर में सब बहन भाइयों से बड़ी थी, जबकि मुझसे छोटे मेरे 2 भाई और भी थे। जब मैं मेरी बहन और एक भाई था। भाई सबसे छोटा था, इसलिए अम्मा और दादी का सबसे ज़्यादा लाडला था। मगर ये बात सच थी कि दादी हम दोनों बहनों से भी बहुत मोहब्बत करती थी। उन्होंने हमें बहुत लाड से पाला था। मेरी अम्मा बताती थी कि बचपन में सारा वक्त अपनी दादी के साथ गुजारते थे हम लोग। बड़े होने पर भी हमारी यही आदत कुछ खास नहीं बदली थी। मैं जब काम से फारिग हो जाती तो दादी के पास जाकर बैठ जाया करती और उनसे उनके पुराने किस्से सुनती। मुझे हमेशा से ही पुरानी बातें सुनने में बहुत मज़ा आता था, जिसमें मुझे शौक भी था, तो मैं बहुत शौक से सुना करती थी। जब तक अब्बा जिंदा थे तो हम लोग बहुत कुछ किया करते, लेकिन अब्बा के जाने के बाद जैसे हमारे घर की सारी रौनकें चली गई हों। जब तक अब्बा जिंदा थे सिर्फ तभी तक
وہ ساری खुशियाँ थीं। उन्होंने बहुत मेहनत की, इसी मेहनत का फल था जो आज हम अपने घर में मौजूद थे। मेरे अब्बा ने हमारे लिए एक घर बना दिया था। इस घर के 2 पोर्शन थे। एक में हम खुद रहते थे, जबकि दूसरा हमने किराए पर दिया हुआ था। अब्बा की वफ़ात के बाद वहीं से किराया आ जाता था। कुछ मेरी माँ मोहल्ले के कपड़े वगैरह सिलाई कर लिया करती, जिससे हमारा गुजारा हो जाता। पैसों की तंगी के अलावा वैसे भी हमें हर वक्त अब्बा की कमी महसूस होती। मेरे अब्बा बिल्कुल भी सख्त मिजाज किस्म के इंसान नहीं थे। वो हमेशा हमारे साथ बैठकर बातें करते थे, जिसकी वजह से उनकी कमी हमें हमेशा महसूस हुआ करती थी। लेकिन किस्मत से कौन लड़ सकता है? उनके जाने का वक्त आया था, वो चले गए। इस सारे अरसे को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी भी ऐसे लगता था जैसे कल की ही बात हो। दादी भी पहले बहुत हंसी मजाक किया करती थी और बहुत जिंदा दिल हुआ करती थी। अब्बा की वफात के बाद वो चुप रहने लगी और बीमार भी रहने लगी। अम्मा उनसे हमेशा कहती कि वो अपना ख्याल रखा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। मेरी दादी जबकि उसके जवाब में खामोश हो जाती और कुछ न कहती। अब्बा के जाने के बाद मेरे दोनों ताया ने दादी से कहा कि वो उनके साथ चलकर रहें, क्योंकि ताया के मुताबिक अब इस घर में उनका कौन था? उनका बेटा उनका अपना था, जबकि वो नहीं रहा, तो ऐसे में उनके यहाँ रहने का कोई जवाज नहीं बनता। जबकि दादी का कहना ये था कि उनका रिश्ता सिर्फ उनके बेटे से नहीं था, बल्कि मेरी अम्मा को भी वो अपनी बेटी मानती हैं और हम भी तो उनके अपने बच्चे थे। अब्बा की गैर मौजूदगी में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती। उनका कहना था कि अब तो बिल्कुल भी हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। अब्बा के जाने के बाद मेरी अम्मा बिल्कुल अकेली रह गई हैं। ऐसे में वो कैसे उन्हें छोड़कर जा सकती हैं? वो हमारे साथ रहेंगी। अम्मा इनके जाने से काफ़ी परेशान थी, लेकिन जब दादी का फैसला सुना तो वो मुतमईन हो गई। अम्मा का कहना था कि किस तरह वो अपने बच्चों को घर देखेंगी। ऐसे में किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। अब्बा तो वैसे ही हमें अकेला छोड़कर जा चुके थे, जबकि भाई मेरा अभी बहुत छोटा था। ऐसे में किसी और का होना बहुत ज़रूरी था। दादी से हमें काफ़ी हौसला मिलता था। हमने उनको जाने नहीं दिया था, वो खुद भी जाने पर तैयार नहीं थी। मेरे अब्बा के दोनों भाई हमारे घर ज़्यादा आते जाते नहीं थे। इसकी वजह आज तक मुझे मालूम नहीं हुई थी, लेकिन उनके मुंह से ये सुना था कि वो इस घर में मेरी माँ की वजह से नहीं आते। उनका कहना था उनका रिश्ता उनके भाई के साथ था, जो कि उनके भाई के मरने के बाद ही ख़त्म हो गया। अब्बा से मिलने भी वो घर नहीं आते थे, बाहर मुलाकात कर लेते या फिर अपने घर बुला लेते, जबकि हम लोग भी उनके घर कभी ना गए थे। मैं इस बात पर काफ़ी हैरान होती थी, क्योंकि हम सब एक ही घर में रहते थे। ऐसे में मेरी बड़ी दोनों ताइयाँ इत्तेफाक से रहती, लेकिन मेरी अम्मा से कोई बात ना करता। ऐसे में क्या वजह जो उन्होंने मेरी माँ को अलग कर दिया था? तीनों भाइयों का था, जबकि मेरे अब्बा को उन लोगों ने अलग कर दिया था। और कुछ पैसे मेरे अब्बा जी ने खुद जमा किए थे, जिससे हमने अपना घर खुद बना लिया था। जब हम अपने घर में आए, दोबारा कभी भी हम उनके घर नहीं गए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी सी थी और हम सब लोग एक ही घर में रहते थे। उसमें मेरी दोनों ताइयाँ मेरी अम्मा से ज़्यादा बात ना करती और ना ही मेरी अम्मा के हाथ की बनी हुई चीज़ खाया करती। वो मेरी माँ से इस तरह दूर भागती थी जैसे मेरी माँ को खुदा न खास्ता कोई जानलेवा बीमारी है जो उनको लग जाएगी। उनके रवैये बहुत अजीब होते थे। ऐसा महसूस होता था, मैं अम्मा से इस बारे में पूछा करती थी। माँ का ये कहना होता था कि वो शायद उन्हें ख़ास पसंद नहीं करती, यही वजह थी, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है नापसंदीदगी की। कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए ना। वो दोनों आपस में बहुत इत्तेफाक से रहती थी। ऐसे में उन्हें भला मेरी माँ से क्या परेशानी थी? मेरी माँ से क्या है? नापसंदीदगी अलग बात है, मगर किसी के हाथ का खाना तक ना खाएं। उनके रवैयों से साफ जाहिर होता था कि मेरी अम्मा को नापसंद करती हैं, बल्कि मेरी माँ से नफरत करती हैं। लेकिन इस नफरत की वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। मैं बचपन से लेकर बड़ी हो गई थी और हम वो घर छोड़कर अपने घर आ गए थे और ये बात इसी घर में दफन हो गई।
کہ آخر اس سب کی وجہ کیا تھی۔ ہم اپنے گھر میں آنے کے بعد سکون سے رہنے لگے تھے۔ یہاں پر کوئی بھی میری ماں کو تنگ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھتا تھا۔ میرے ابا اور میری دادی دونوں ہی میری ماں سے بہت محبت کرتے تھے اور یہی بات میری تسلی کے لیے کافی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد میرے دونوں تایا نے ہماری کوئی مدد نہ کی تھی، بجائے اس کے کہ ہمارے کندھوں پر سروں پر ہاتھ رکھتے اور ہمارا سہارا بنتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج سے ہمارے ان سے سارے رشتے ناطے ختم ہو گئے ہیں۔ ان کا رشتہ ان کے بھائی سے تھا، بھائی نہیں رہا تو ایسے میں ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ انہوں نے میری دادی سے بھی کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ چلیں۔ میرے تایا کا کہنا تھا کہ وہ میری دادی کو مزید اس گھر میں ہمارے ساتھ رہنے نہیں دے سکتے، مگر دادی نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ سب لوگ میری ماں کو پسند نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری دادی بھی انہیں ناپسند کرتی ہیں یا انہیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اماں کو انہوں نے اپنی بیٹی بنایا تھا اور مائیں کبھی بھی اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑتی۔ دادی کی اس بات پر میرے دونوں تایا ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر دادی کو ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ ہمارے ساتھ اس گھر میں خوش تھیں اور ابا کی ذمہ داری اچھے طریقے سے پورا کرنا چاہتی تھیں۔ ہمارے بہت کم رشتہ دار تھے، ایسا مجھے محسوس ہوتا تھا، لیکن اصل میں ایسا ہی تھا کیونکہ میرے ابا کے صرف 2 بھائی تھے، بہن تو ان کی کوئی تھی ہی نہیں۔ ایسے میں ہماری کوئی پھپھو بھی نہیں تھی۔ میری اماں کے رشتہ دار ہی ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کو نہیں جانتے تھے، نہ ان کے رشتہ داروں میں آج تک کوئی ہمارے گھر آیا تھا۔ ننیال کے بارے میں پوچھتی تو ماں یہ کہتی تھی کہ وہ ایک ہی بہن ہے اور ان کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ ان کے ماں باپ کا انتقال بہت عرصہ پہلے ہو گیا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی اس کے کچھ سالوں بعد ہی ان کے اماں ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے میں ان کی طرف کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اماں کہتی تھی اگر ان کا کوئی بہن یا بھائی ہوتا تو ہی ہمارا ننیال قائم رہتا نا۔ ہمارے ماموں ہوتے، ہماری خالہ ہوتی، جبکہ نانا نانی کے مرنے کے بعد تو یہ قصہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ میرا دل بہت کرتا تھا کہ ہمارے بھی بہت سارے رشتہ دار ہوتے، ہم بھی ان کے گھر جایا کرتے، لیکن بدقسمتی سے رشتہ داروں کے نام پر صرف ابا کے بھائی تھے اور وہ ہمیں اپنے گھر آنے کی اجازت نہ دیتے۔ ایسے میں محلے والوں سے تھوڑی بہت جان پہچان تھی۔ محلے میں میری 1-2 سہیلیاں تھیں جن کے گھر میں چلی جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارا کہیں آنا جانا نہ تھا اور اماں ہمیں کہیں جانے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا اماں بہت محتاط رہنے لگی تھی اور انہیں ہماری بہت فکر لگی رہتی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے اچھی طرح سے تھا۔ ابا کی موجودگی میں وہ بے فکر رہتی تھی، انہیں کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہ تھا کیونکہ انہیں تحفظ تھا کہ ہمارے سر پر ہمارا باپ موجود ہے۔ ایسے میں کوئی بھی ہمیں نہ تو بری نظر سے دیکھے گا اور نہ ہی ہم پر انگلی اٹھائے گا۔ لیکن جب سے ابا اس دنیا سے گئے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمیں تنہا چھوڑ گئے ہیں، جیسے ہم لاوارث ہو گئے ہیں۔ اماں کے منع کرنے کے بعد بھی میں پڑوس میں چلی جایا کرتی تھی کہ گھر میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی اسکول چلے جاتے جبکہ ماں سارا وقت اپنی سلائی میں لگی رہتی۔ میں گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنی سہیلی کی طرف چلی جایا کرتی تھی۔ اس دن میں اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آ رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ باہر گلی میں ایک شامیانہ لگا ہوا ہے۔ میں یہی سمجھی تھی کہ ہو سکتا ہے گلی میں کسی کی شادی ہو۔ وہ ہمارے گھر کے سائڈ پر ہی لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے ساتھ والے گھر میں شادی تھی، لیکن وہاں تو ایسا کچھ نہ تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ میری سہیلی تھی۔ ایسے میں اس کی شادی ہوتی تو مجھے اس بات کا علم ہوتا، ایسا ممکن نہیں تھا۔ پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی نے کسی وجہ سے لگایا ہو اور پھر میں گھر واپس آ گئی تھی۔ پڑوسن سے اس بارے میں پوچھا، جب اس نے مجھے بتایا کہ اسے بھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، جبکہ اس نے یہ بھی مجھے بتایا کہ اس کی اماں محلے میں پتہ کرنے گئی تھی کہ یہ کس نے لگایا ہے، تو سب کا کہنا یہی تھا کہ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، یہ شامیانہ کسی کا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے منگوایا ہے اور نہ ہی کسی نے لگوایا ہے۔ پتہ نہیں یہاں پر کیسے آیا تھا اور کس نے لگایا تھا۔ میں حیران تھی کہ محلے میں بھی اس بات کا کسی کو علم نہ تھا۔ اس سے یہ بھی نہ بتایا تھا کہ اس کی ماں نے جا کر دیکھا جب اندر سے شامیانہ بالکل خالی تھا۔
اس میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ ایک بار جا کر دیکھوں، اور میں نے بھی جا کر دیکھا تو اندر سے وہ واقعی بالکل خالی تھا۔ سب لوگ اس بات پر حیران ضرور ہوئے تھے، لیکن سب نے اس بات کو اس لیے نظر انداز کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی نے لگا لیا ہو کسی وجہ سے، اس میں اتنا سوچنے والی بات نہیں تھی۔ اس وقت موسم ایسا تھا کہ تھوڑی تھوڑی سردی ہوتی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ٹائم سے چلے جاتے تھے اور سو جاتے تھے۔ بہت کم لوگ ہی باہر دیکھنے میں نظر آتے تھے، جبکہ رات کے وقت تو کوئی بھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ سردی بڑھنے لگتی تھی۔ ایسے میں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں کمروں میں جا کر آرام کرتے تھے۔ ہم سب بہن بھائی بھی کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ اماں کا کہنا تھا کہ جلدی سے بستر لگا کر سونے کی تیاری کرو۔ میرے چھوٹے بہن بھائی جلدی سونے کی عادت تھی، کیونکہ ان کو اسکول جانا ہوتا تھا۔ ایسے میں باقی سب کو بھی جلدی سونے کی عادت تھی۔ ہم رات کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر بعد ہی سوتے تھے۔ سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ میں ابھی باہر گئی، بستر پر لیٹ گئی۔ ویسے تو میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کمرے میں ہی سو جایا کرتی تھی، لیکن اماں نے ایک بستر باہر لگایا ہوا تھا۔ اماں کو اکثر رات کو گرمی لگتی تھی تو وہ باہر آ کر لیٹ جایا کرتی تھی۔ میری عادتیں آج کل تھوڑی سی خراب تھی، مجھے بھی اماں کی طرح سردی زیادہ محسوس نہ ہوتی تھی۔ اگر کبھی مجھے وہاں لیٹے نیند آ جاتی تو اماں اگر مجھے اٹھا دیا کرتی اور کمرے میں بھیج دیتی۔ آج بھی میں اسی بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ابھی مجھے وہاں لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے باہر سے روشنی نظر آنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی، جبکہ اس وقت باہر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں۔ ایسے میں کون تھا جو باہر موجود تھا؟ وہ روشنی کافی زیادہ تھی، جبکہ تھوڑا سا غور کرنے پر مجھے معلوم پڑا تھا کہ وہ روشنی اسی شامیانے میں سے آ رہی تھی جو میں نے دن میں دیکھا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ شامیانے میں کوئی موجود تھا۔ ہو سکتا تھا کہ جس نے وہ شامیانہ جس مقصد کے لیے لگایا تھا، شاید وہی لوگ اس میں موجود ہو۔ کسی کی شادی ہو سکتی تھی یا کسی کی کوئی اور تقریب ہو سکتی تھی۔ ایسی تقریبات دیکھنے کا تو مجھے شروع سے ہی بے حد شوق تھا۔ جہاں کہیں بھی روشنی نظر آتی میں فوراً سے چھت پر چلی جاتی۔ آج بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ میں فوراً سے بستر سے اٹھی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ شامیانے میں آخر کیا ہو رہا تھا، میں چھت پر پہنچ گئی۔ ہماری چھت اس طرح سے بنی ہوئی تھی کہ ایک طرف سے گلی صاف نظر آتی تھی۔ وہیں سے میں نے جھانکنے کی کوشش کی تھی کہ تھوڑا سا غور کرنے پر ہی مجھے شامیانے کے اندر کا حصہ نظر آنے لگا۔ شامیانے کے اندر جھانکنے پر میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، کیونکہ میری ماں وہاں پر دلہن بنی بیٹھی ہے اور ہر طرف خواجہ سرا ہے۔ یہ منظر میرے لیے اتنا حیران اور پریشان کر دینے والا تھا، اس سے کہیں زیادہ خوف زدہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کوئی بھی منظر۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میری اماں وہاں کیا کر رہی تھی اور یہ خواجہ سرا کہاں سے آئے تھے؟ اتنے سارے سوالات میرے دماغ میں ایک دم سے آئے، لیکن میرے پاس اس وقت کسی کا بھی جواب نہ تھا۔ میں نیچے بھاگی۔ میں گھر سے باہر جا کر شامیانے میں دیکھنے لگی کہ وہاں اصل میں ہو کیا رہا تھا، اور اسی طرح نیچے آ کر میں نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی شامیانے کے اندر گئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ میں نے دیکھا کہ میری اماں واقعی میں وہاں پر دلہن بنی بیٹھی ہیں اور ہر طرف خواجہ سرا موجود ہیں۔ میری اماں جس جگہ بیٹھی تھی ان کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ اس کا چہرہ مجھے صاف دکھائی نہیں دیا کیونکہ اس کے سامنے بہت سارے خواجہ سرا موجود تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو یہ سب دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی اور میں وہاں سے باہر جانے لگی۔ پھر ایسے ہی حقیقت جانے بغیر میں واپس کیسے چلی جاتی؟ مجھے اپنی ماں سے پوچھنا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی۔ محلے کا کوئی آدمی یا عورت یہاں موجود نہ تھا۔ سب کے سب خواجہ سرا تھے جو کہ کافی تیار تھے۔ ان میں سے کوئی میری ماں کو پیسے تھما رہا تھا تو کوئی پیار سے ان کی بلائیں لے رہا تھا، جبکہ میری حیرت اس وقت فکر میں بدل چکی تھی جب میں نے یہ دیکھا کہ میری اماں کے برابر والے صوفے پر دادی بھی موجود ہیں۔ تو کیا دادی بھی ساری کارروائی میں شریک تھی؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کچھ خواجہ سرا مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ سب مجھے کسی خوفناک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں اب مزید اس جگہ رکنا نہیں چاہتی تھی، اور جہاں تک بات سچ جانے کی تھی وہ تو میں اماں اور دادی سے بعد میں بھی پوچھ سکتی تھی۔ واپس پلٹنے سے پہلے میں تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھا ہی تھا جب میری اماں کی دوبارہ نظر گئی تھی
اور ان کے ساتھ ایک معزز آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے آج سے پہلے میں نے کبھی اس محلے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمارے محلے کا تھا ہی نہیں۔ آخر وہ آدمی کون تھا اور یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب سوال تھے جو کہ میرے ذہن میں تھے۔ مجھے وہاں کے مرد ایک دم سے حیران ہوئی تھی یہ سب دیکھ کر۔ میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ میری اماں کی دوسری شادی ہو رہی تھی۔ اتنا سوچ کر ہی میں دل ہی دل میں گھبرانے لگی۔ میں وہاں سے واپس آ گئی تھی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں پر میرے بہن بھائی بھی سو رہے تھے۔ واپس آنے کے بعد میں کافی دیر انتظار کرتی رہی تھی لیکن اماں دادی میں سے کوئی بھی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ان کا انتظار کرتے کرتے کب مجھے نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور صبح میری آنکھ کھلی تو میرے سر پر کھڑی تھی، مجھے جگا رہی تھی۔ جبکہ میں نے اپنے ساتھ دیکھا تو میرے بہن بھائی بھی مجھ سے پہلے ہی اٹھ چکے تھے اور شاید اسکول بھی جا چکے تھے کیونکہ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں آج سے پہلے کبھی بھی اتنی دیر تک نہ سوئی تھی۔ میں گھر میں سب سے پہلے جاگ جایا کرتی تھی، لیکن آج مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں اتنی دیر تک سو رہی تھی؟ اماں نے آج سے پہلے مجھے کبھی بھی دیر تک سونے نہیں دیا تھا، بلکہ میرے بہن بھائیوں کو بھی اتنی دیر تک کبھی نہیں سونے دیتی تھی۔ چھٹی والے دن ان کو جلدی اٹھا دیا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ دیر تک سونا اچھی بات نہیں ہے، اس سے گھر میں برکت نہیں رہتی۔ لیکن آج مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اماں نے مجھے جگایا تک نہ تھا۔ ان ساری باتوں کو سوچنے کے بعد جیسے ہی مجھے فرصت ملی تو رات والا واقعہ میرے دماغ میں آیا تھا اور میں فوراً سے اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آئی تھی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی کہ وہی آدمی جسے میں نے اس شامیانے میں رات کو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہ ہمارے گھر پر موجود تھا اور میری دادی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اسے یہاں دیکھ کر اچھی خاصی حیرت ہوئی تھی۔ اسے اور وہ سارا واقعہ میرے دماغ میں دوبارہ سے چلنے لگا تھا۔ میرے دماغ میں اس وقت ایک ہی سوال چل رہا تھا کہ آخر وہ آدمی کون تھا اور اس وقت ہمارے گھر میں کیوں موجود تھا؟ میں فوراً سے اماں کے پیچھے کچن میں چلی گئی جو کہ ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ باقی سب لوگ جیسے ناشتہ کر چکے تھے، مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ جب میں نے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ کل رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب کیا ہے اور یہ آدمی ہمارے گھر میں موجود ہے، میں نے ابھی اسے دادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا، تو کیا یہ بات سچ تھی کہ میری ماں نے شادی کر لی تھی؟ اور اگر ایسا تھا بھی تو اس شامیانے میں صرف خواجہ سرا ہی کیوں موجود تھے؟ ان کا وہاں کیا کام تھا جبکہ ان کے علاوہ شامیانے میں کوئی اور انسان موجود نہیں تھا؟ میری ماں میری ساری بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آنے پر وہ ساری حقیقت مجھے بتا دیں گے، جبکہ یہ بات سچ تھی کہ میری ماں نے اس شخص سے شادی کر لی تھی جو کہ اس وقت ہمارے گھر میں موجود تھا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ دادی نے ماں کو اس بات کی اجازت کیسے دے دی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لیں اور اوپر سے اس آدمی کو بھی گھر میں رکھ لیا تھا۔ دادی کو کیا ہوتا جا رہا تھا؟ مانا کہ میری ماں کو اپنی بہو سے زیادہ اپنی بیٹی سمجھتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ ان کی دوسری شادی کروا دیں۔ اس بات کا مجھے بہت غصہ تھا کہ میری ماں نے دوسری شادی کیوں کی تھی۔ جیسے انہوں نے ابا کے بغیر 3 سال گزارے تھے ویسے ہم اپنی زندگی گزار لیتے۔ میں اماں سے منہ موڑ کر ناشتہ کیے بغیر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اماں دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اماں کیسے اتنی بڑی حماقت کر سکتی ہے جبکہ میری دادی نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تھا، جبکہ انہیں میری ماں کو سمجھانا چاہیے تھا اور اس کام سے روکنا چاہیے تھا۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ ابھی بھی مجھے میرے کمرے میں کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی میری یہ عادت تھی کہ میں جب بھی بہت زیادہ غصہ ہوتی تھی یا کسی سے ناراض ہوتی تھی تو میں کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی کہ کوئی بھی کمرے کے اندر نہ آ سکے اور مجھے منانے کی کوشش نہ کرے۔ اس دن بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ باہر میری اماں موجود تھیں۔ وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی، مجھے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی
کہ میں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا کہ مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا اور ہم سے ایک بار بھی مشورہ نہ کیا۔ وہ کیسے دوسری شادی کر سکتی تھی؟ ایسے میرے ابا کی جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتی تھی؟ جبکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں دروازہ نہ کھولوں گی تو ہی وہ مجھے ساری سچائی بتا دیں گی۔ میں نے کیوں شادی کی اور وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، جو کچھ بھی میں نے دیکھا تھا، ان کی شرط یہی تھی کہ دروازہ کھولنے پر وہ مجھے ساری سچائی بتائیں گی۔ ساری باتیں ایک طرف تھی جبکہ حقیقت جاننا ایک طرف۔ میں واقعی حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور وہ سارے خواجہ سرا کون تھے جو وہاں پر موجود تھے۔ اماں جو ابھی مجھے یہ حقیقت بتانے والی تھی تو میں اپنے غصے اور ناراضگی سے اتنا بڑا موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں فوراً اٹھی اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ اماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج وہ مجھے ساری حقیقت بتائیں گی۔ میں نے ان سے اکثر پوچھا تھا کہ میری تائی اور تایا سب لوگ ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا کیوں نہیں کھاتے تھے، کیوں وہ لوگ میری اماں کو ناپسند کرتے تھے، اور یہ بھی بتائیں کہ دادی اور ابا کیوں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ان کے خاندان میں سے آج سے پہلے کوئی ملنے کیوں نہیں آیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ اصل میں ان کا کوئی خاندان تھا ہی نہیں، وہ لاوارث تھیں، کوئی ان کے آگے پیچھے نہیں تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب ان کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اور باقی رشتہ داروں نے بوجھ سمجھ کر روڈ پر پھینک دیا۔ اگر کوئی لڑکا ہوتا تو خاندان میں کوئی نہ کوئی اسے پال لیتا، مگر وہ لڑکی تھی۔ ایسے میں کچھ خواجہ سرا انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے میری ماں کو پالا پوسا اور بڑا کیا۔ ایک طرح سے میری ماں کی تربیت انہی لوگوں نے کی تھی، لیکن انہوں نے میری ماں کو اپنے جیسا نہیں بنایا تھا۔ وہ جو کام کرتے تھے، ناچتے یا مانگتے تھے، لیکن انہوں نے میری ماں کو ہمیشہ گھر میں محفوظ کر کے رکھا تھا۔ انہوں نے میری ماں کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا اور بیٹیوں کی طرح ہی پیار دیا تھا۔ یہ میری ماں کی شادی کی عمر ہوئی تو ایسے میں ان کو یہ فکر تھی کہ ان سے کون شادی کرے گا۔ سب لوگ ان کا خاندان دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ وہ کس جگہ رہتی ہیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہوگا، ایسے میں کوئی ان سے شادی کرنے پہ رضامند نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھا تھا اور انہیں خود سے الگ کر دیا تھا۔ میری دادی سے ان لوگوں کی ملاقات ایک شادی پر ہوئی تھی، جہاں پر انہوں نے میری دادی سے رشتے کی بات کی تھی اور ساری بات انہیں سچ سچ بتائی تھی کہ اماں کا ان سے کوئی بھی خونی رشتہ نہیں تھا۔ انہوں نے صرف اور صرف اماں کو پالا تھا اور ان کی پرورش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے میں کوئی بھی شریف گھر کا لڑکا اماں سے شادی نہیں کرے گا، جبکہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ اس سارے معاملے میں اماں کو کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر ان کے اپنوں نے بوجھ سمجھ کر انہیں گھر سے باہر پھینکا تھا تو ایسا نہ ہوتا، اور ان لوگوں نے ماں کی پرورش نہ کی ہوتی اور تو وہ کہاں جاتی، تو اس میں کیا برائی تھی؟ لیکن زمانے والوں کے لیے بہت بڑی برائی تھی۔ میری دادی نے جب ساری باتیں سنی تو انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے اماں کا رشتہ لے لیا تھا۔ میری دادی شروع سے ہی نرم دل اور احساس کرنے والی خاتون تھی۔ ان خواجہ سراؤں کا کہنا تھا کہ اب وہ ساری زندگی میری ماں کو گھر بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتے، پہلے ہی ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی تھی، اب مزید وہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ میری دادی شادی کے لیے مان گئی تھی اور شادی کر کے اماں کو اپنے گھر بیاہ کر لے آئی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی، اسی وقت یہ بات طے ہو گئی تھی کہ آج کے بعد ان لوگوں کا اماں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ لوگ کبھی بھی ان سے ملنے نہیں آئیں گے، نہ ہی اماں کبھی بھی ان سے ملنے کی کوشش کریں گی اور نہ ان سے ملنے جائیں گی۔ میری دادی نے ہمدردی میں یہ رشتہ کیا تھا، لیکن وہ بھی اس معاشرے میں رہتی تھی، انہیں لوگوں کو جواب دینا ہوتا تھا، ایسے میں ان لوگوں کا بھی دادی کے گھر آنا جانا مناسب نہیں تھا۔ میری اماں کی خوشی کے لیے انہوں نے ان سے تعلق بھی ختم کر دیا، وہ میری ماں سے کبھی نہ ملنے تھے۔ کبھی کبھار گھر سے باہر ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن اب کافی عرصے سے وہ بھی نہ ہوئی تھی۔ میری دونوں تائیوں اور میرے ابا کے بھائیوں کو اس بات کا علم تھا کہ میری ماں کا تعلق کہاں سے ہے، یہی وجہ تھی کہ وہ ان سے نفرت کرتی تھی
اور ان سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ میری دادی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ گئی تھی کہ میری ماں کتنی سلجھی ہوئی اور سمجھدار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو اس بات کا احساس بھی تھا کہ میری ماں کو زندگی میں کبھی بھی محبت نہیں ملی تھی جو ان کا حق تھا، اس لیے میری دادی ان سے بیٹیوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ دادی کا کہنا تھا کہ اگر ان کے ماں باپ نہیں ہیں تو کیا ہوا، آج سے میری دادی ان کی ماں تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہ کرتی، لیکن حالات اس قدر خراب تھے اور انہیں شادی کرنا پڑی۔ کچھ لوگ ہمیں اکیلا سمجھ کر پریشان کرنے لگے تھے، ایسے میں گھر میں کسی مرد کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اسی وجہ سے میری دادی نے ان کی دوسری شادی کروا دی۔ میری ماں کی شادی کے سارے انتظامات انہی خواجہ سراؤں نے کیے تھے، جنہوں نے میری ماں کو ساری زندگی اپنے پاس رکھا تھا، انہیں پالا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی بار بھی وہ ماں کے لیے زیادہ کچھ نہ کر پائے تھے، لیکن اس بار انہوں نے سارے ارمان پورے کرنا چاہے تھے۔ اماں انکار نہ کر پائی تھی، انہوں نے وہ سب کرنے دیا تھا جو کرنا چاہتے تھے۔ میری اماں نے دوسری شادی میں شرکت کرنے کا کہہ دیا تھا اور میری ماں کو نئی زندگی میں خوشیوں کی دعا دی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ جس آدمی سے انہوں نے شادی کی ہے وہ بہت ہی نیک اور ایک اچھے انسان ہے۔ میری دادی کے دور کے رشتہ دار تھے، ان کی پہلی شادی ناکام ہو گئی تھی، ان کی بیوی شادی کے کچھ دن بعد ہی انتقال کر گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ دوسری شادی کرنے کا کبھی بھی نہیں سوچا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے، بلکہ اپنے گھر میں بھی نہیں، ان کا کہنا تھا کہ اپنے گھر میں ان کا دل ہی نہیں لگتا، اس لیے وہ گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ ایسے میں میری دادی نے ان سے رشتے کی بات کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے آج تک دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن دادی کا کہنا تھا کہ اگر ان کے سہارے کی کسی کو ضرورت ہے تو ایسے میں ان کو مدد کرنی چاہیے، جس پر انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے بھی اپنی زندگی گزار رہے تھے، ایسے میں اگر ان کی وجہ سے کسی کو سہارا مل رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہ تھی۔ دادی کی وجہ سے انہوں نے میری ماں سے شادی کر لی تھی، دادی کے کہنے پر ہی یہاں رہنے پر راضی ہو گئے تھے۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا، انہوں نے اسی محلے میں اپنی ایک دکان کھولی تھی جس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی اور ہماری خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ شروع میں مجھے عجیب سی الجھن محسوس ہوتی تھی اور میں ان سے بات بھی نہ کرتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی شریف اور نیک انسان ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں کو دل سے اپنا مانتے تھے اور بچوں کی طرح خیال رکھتے تھے، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، ایسے میں مجھے بھی ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ میں اپنی ماں کی خوشی میں خوش تھی، اماں کو سلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، وہ سکون سے بس دادی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ہم لوگ خوش تھے، سب کی خوشی میں میری خوشی تھی، اسی لیے میں نے بھی اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا اور اپنی زندگی سے سبق سیکھا تھا۔ اگر کبھی کوئی عورت دوسری شادی کر لیتی ہے تو معاشرے والے اسے بہت باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بچوں کا نہیں سوچا، لیکن حقیقت میں وہ سب سے زیادہ اپنے بچوں کا ہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک بات کہ ہمارے معاشرے میں اکیلی عورت کی کوئی سنوائی نہیں اور نہ ہی اسے کوئی جینے دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو، اگر آپ نے کہانی سے کچھ سبق حاصل کیا ہو، اگر آپ کو تھوڑی سی کوئی بھی بات دل کو لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ پھر ملیں گے اگلی کسی خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔